Amen, amen. Praise the Lord. God bless you, sister जी. खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, फैमिली को बड़ी बरकत दे. खुदावंद का शुक्र करते हैं. आए हम पास साहब को बड़े ही रिस्पेक्ट वे में वेलकम करते हैं. जी पास साहब, पास्टर खालिद आए और हमारे साथ वर्ड्स ऑफ गॉड को शेयर करें. गॉड ब्लेस यू. हालेलुया हालेलुया। मसीह यीशु में तमाम बहन भाइयों को, बुजुर्गों को, पास्टर ज़ात को, सबको मेरी तरफ से सलाम। और काशी आज कैमरा चल रहा है कि नहीं चल सकता है? पास्टर जी आप ट्राई करें, देखें. आज मुझे तो नहीं पता, फेल जरा वॉशरूम. चले मैं अपना ऑन तो कर दिया, लेकिन कोई तस्वीर नहीं आई मेरी. चले कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि आप कह रहे थे मैं कैम चेक करूंगा, लेकिन फिर अभी पता नहीं किया कि नहीं किया. आई डोंट थिंक तो सो, नहीं पता. आगे पारिश साहब? नहीं आ रहे हैं. फेल आपने चेक किया कैमरा? पास्टर जी पूछ रहे हैं. हमारी तरफ से तो पास्टर जी बिल्कुल ठीक है. ये शायद आपकी तरफ से कुछ नेटवर्क का इशू है, कि मेरी तकरीबन ऑलमोस्ट एवरी डे स्काइप पे बात हो रही है, वीडियो कॉल्स वगैरह आ रही है मेरी तरफ से. तो जी बस ये फिर शायद कोई मसला है, लेकिन मैंने ऑन किया, कोई अभी नहीं रिस्पॉन्स दिया इसने. खुदावंद आप सबको सलामती बख्शे. आज हम हवाला देखेंगे खुदा के पाक कलाम में से, और मैं कुछ मदद भी थोड़ी सी लूँगा तमाम पास्टर्स रात की, तमाम जितने लोग हमारे साथ हैं, क्योंकि थोड़ी सी फेवर मैं लेना चाहता हूँ इस आयत के बारे में. अगर आप फेवर दें तो मेहरबानी, अगर नहीं तो फिर हम खुद इसको कंटिन्यू मैं करूँगा. हम देखते हैं इब्रानियों 5 बाब खुदा के पाक कलाम में. आज हमारा जो मजमून है वो ये है कि खुदा का मंसूबा. और खुदा का मंसूबा आज हम देखेंगे कि किस किस के लिए होता है और कैसे होता है. लेकिन यहाँ पे मसीह यीशु का मसीह यीशु के लिए खुदा का मंसूबा है. हम इसको देखते हैं. इब्रानियों 5 बाब उसकी 7 और 8 आयत को हम देखेंगे, 2 आयतों को. तो अगर मैं पढ़ता हूँ तो आप इस पे थोड़ी सी कोई कमेंट्स मुझे दें, ताकि 2-2 मिनट के या 1 मिनट का, कोई भी किसी को पता है तो बता दे, नहीं पता तो ना से कोई बात नहीं, क्योंकि मसीह यीशु कहता है हाँ में और ना में जवाब देना चाहिए. उसने अपनी बशरियत के दिनों में जोर जोर से पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उसी से दुआएं और इल्तिजाएं की, जो उसको मौत से बचा सकता था, और खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनी गई, और बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठा उठा कर फर्मा बरदारी सीखी. खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो. जी पारी साहब या कोई बहन, कोई भाई, क्योंकि इस आयत में हमें टारगेट किया जाता है, अक्सर गैर अक़वाम टारगेट करती है, और वो जो अहमदी लोग हैं, अहमदी फिरके वाले, वो इस आयत को लेके हम पे अटैक करते हैं, हमसे बेट करते हैं, कहते हैं कि इस आयत में तो मसीह यीशु जो है बच गया मौत से, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना कि जोर जोर से पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उसी से दुआएं और इल्तिजाएं की, जो उसको मौत से बचा सकता था, और खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनी गई. यानी मौत के बारे में बात करते कहते सुनी गई. हाँ, एक्चुअली वो बात जो आप कह रहे हैं उसका थोड़ा सा कुछ इस तरह से ये है कि आपको पता है जो भी बाइबल मुकद्दस में से ऐसी बातें निकालते हैं वो सिर्फ एक फिक्रा उठा लेते हैं, जबकि उनको ये नहीं पता कि खुदा तरसी से क्या सुनेगी उसकी बात. ठीक है ना. अब अगर ये कहें कि उसको बचा लिया गया, तो फिर वो क्यों कहता कि भाई ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है. ठीक है. अब यहाँ पर चूंकि वो बात करती हैं उसके अंदर से, मत्ती की इंजील उसके 26वें बाब के अंदर से, मरकस की इंजील उसके
14 बाब के अंदर से, फिर लूका की इंजील उसके 22वें बाब के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ये दुआ करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो तो सेपरेशन हुई है उसकी, बाप के साथ बेटे का जो सेपरेशन है वो हुई है। क्यों हुई है? ताकि वो मौत का प्याला पी कर, ठीक है, और उस काम को पूरा करके जो बाप ने उसको जो सौंपा था, वो दुख उठाया, मसलूब हुआ और तीसरे दिन फिर मुर्दों में से जब जी उठा है, तो इस बात को यहाँ बयान किया गया कि खुदा तरसी से उसकी दुआ सुनी गई। लेकिन सुनी कब गई? जब उसने उस सारे काम को पूरा कर दिया। ठीक है, ये मैं और आप बात जानते हैं कि वो मरा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, लेकिन बात अगर अहमदी करते हैं या अहमदी अपने असूलों के मुताबिक या अपनी नॉलेज के मुताबिक बात करते हैं, तो हम इस बात को जानें कि हमें बाइबल मुक़द्दस के अंदर खुदा का कलाम क्या बात बताता है। ठीक है, थैंक यू भाई साहब, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया है। खुदावंद आपको बरकत दे। और आप और हम जो मसीह में ईमान रखते हैं, मसीही हैं, हम इस बात को जानते हैं कि वो सारा उसने खुदा का मंसूबा लेके दुनिया में आया था। तो इसी तरह आज हम सीखेंगे इसमें, क्योंकि ये बात का मुझे भी नहीं था पता। और कुछ यहाँ पे हमारे टीचर आते थे, मेरी मिसेज ने जब डिप्लोमा किया था तो वो आते थे, एपी जोशुआ साहब, उनसे इस बात के बारे में कुछ हमें समझ आई। तो आज मैं आपके साथ सबके साथ ये खोलूंगा ताकि इस बात को समझा सकूं मैं भी। जी हाँ जी, पास्टर एपी जोशुआ जो है ना, वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और उनके साथ मैंने फर्स्ट जो हम लोगों ने डिप्लोमा करवाया था ट्रिनिटेरियन पेंटिकॉस्टल सेमिनरी का, तो ही इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो खुदा उनका शुक्र है कि बहुत ही अच्छे टीचर हैं वो, मेरे बड़े। हाँ जी, वो यहाँ पे उनसे एक बात जो सीखी थी आज मैं आप तक बताना चाहता हूँ। तो क्योंकि कहते हैं ना कि जो भी शख्स ने जो भी या उस्ताद ने जो भी चीज सिखाई हो, तो वो उसकी बात को हमने रद्द नहीं करना चाहिए, बल्कि कभी ना कभी उसकी गवाही जरूर देनी चाहिए जो अच्छी बात हो। तो इसी तरह मेरे अजीजों, आज हम जो भाई साहब बात सीखेंगे वो ये है कि मौत से बचा है। यहाँ पे जो लिखा है ना, मौत दुआएं की और इल्तिजाएं की, तो मौत से बचा सकता था, खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनी गई। तो आज हम इस पे जरा ज्यादा गौर करेंगे कि बशर होते हुए वाकई मौत से बचा था, लेकिन वो मौत कौन सी थी? ये सवाल तो यही है ना कि मौत कौन सी थी वो वाली। तो आज हम उस मौत के बारे में देखेंगे खुदा के पाक कलाम में से। पहले तो बात है कि बशरियत के बारे में हम देखते हैं कि दानियल की किताब में हमें इस हवाले को देखते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। दानियल उसका 7वां बाब और उसकी हम देखेंगे 13 आयत। कुछ हवाले मैं वैसे ही कोड करवा दूंगा ताकि टाइम बच जाए हमारा, ताकि इस टाइम को हम पूरा कर सके। यहाँ पे खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं 13वीं आयत में, खुदा के कलाम में लिखा है कि मैंने रात को रोया में देखा और क्या देखता हूं कि एक शख्स आदमजात की मानिद आसमान के बादलों के साथ आया और कदीम अयाम तक पहुंचा, वो उसे उसके हजूर लाए। यानी हमें यहाँ पे दानियल की किताब में भी ये बात मिलती है कि वो आदमजात थी, यानी यीशु मसीह क्या थी जी? बशरियत, यानी बशर था, वो आदमजात थी। इब्ने आदम भी उसे कहा गया है। और इब्ने आदम का जो बात है, अरामी जबान में आदमजात उसे कहा है। तो कोई इंसान भी हो सकता है कि यानी खुद को भी वो कह रहा है, या इंसानी हस्ती की, यानी जमीन पर नुमाइंदगी करने वाले हैवान। इसी तरह मेरे जीजो हम इस बात को देखेंगे कि वो बेटा था, यानी शाही ताज पहनकर अजली बादशाह का तौर पर आया था,
یعنی دانیل 2 باب کی 44-45 میں بھی ہے. اسی طرح یعنی یسوع مسیح نے انجیلوں میں بھی اپنے آپ کو شو کیا، بتایا کہ وہ ابن آدم ہے، یعنی ابن آدم تھا، اور اپنی بشریت کے دنوں میں یعنی زور دیا اس نے، بشریت کے دنوں کو زور دیا تھا، بتایا تھا اس نے اس حقیقت پر کہ میں خدا کے لوگوں کو نجات دینے کے لیے آیا ہوں، اور اپنے کردار سے اس نے بتایا اور کہا کہ ابن آدم، یعنی متی 24-30 میں، متی 26-24 میں، مرکز 13-26 میں، مرکز 14-26 میں، لوکا 13-27 میں، مکاشفہ 1-7-13 میں، 14 میں، 11-15. اس لیے میں حوالے بتا رہا ہوں تاکہ بعد میں بھی کوئی بہن بھائی پڑھ سکتا ہے، کیونکہ ابھی اتنا ٹائم تو نہیں ہوتا ہمارے پاس کہ ہم سارے حوالے کھول سکے، بتا سکے. وہاں یہاں پہ 4 جانداروں کے بارے میں بھی دانیل میں ہمیں ملتا ہے کہ 4 جاندار وہاں پہ ہمیں ملتے ہیں. یعنی متی کی انجیل جو تھی وہ خداوند یسوع مسیح کو جو انسان کی صورت میں پیش کرتا ہے. متی نے جو اس کا جو مرکزی خیال ہے وہ انسان کی صورت میں تھا، اور مرکز جو ہے مرکز کی انجیل جو تھی وہ شیر ببر اس کو ظاہر کرتی ہے، اور لوکا کی جو انجیل ہے وہ اس کو بیل کی شکل دیتی، یعنی اس کا مفہوم نکالتی ہے، اور لوکا جو تھا وہ عقاب کا اس کو بتاتا ہے. یہ 4 جاندار ہم مکاشفہ 4 باب اس کی 6 اور 7 میں بھی دیکھتے ہیں. تو یہاں پہ ہم حوالہ اس کو دیکھتے ہیں زبور میں، زبور 22 میں کیا لکھا ہے، کیونکہ ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے تاکہ ہم اس بات کو تہ تک پہنچ سکے، خدا کے کلام کے تہ تک، تاکہ اس بات کو سمجھ جائیں. آج یہاں پہ کہتا ہے، جیسے ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بھائی صاحب ذکر کیا تھا اس آیت کا، آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، تو نے میری مدد اور میرے نالہ اور فریاد سے کیوں دور رہتا ہے. یعنی یہاں پہ بھی بتایا گیا ہے کہ آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. یعنی زور سے آنسو بہا کر اس نے کہا، اور یعنی وہ پہلا یہ سوال ہے کہ اعتماد اور بھروسہ اور ستائش تھی، یعنی صلیب سے پکار رہا تھا یسوع المسیح، جو صلیب سے یسوع مسیح پکارتا تھا، کیونکہ خدا کی آنکھ بدی کو دیکھ نہیں سکتی تھی. جو بدی اس پر لادی جا رہی تھی، جو بدی اس پر ڈالی جا رہی تھی، اس کے باعث وہ خدا بدی کو دیکھ نہیں سکتا تھا. اس لیے خدا نے اپنی نظر کو جو تھا علیحدہ کر دیا اس سے. اور اسی طرح میرے عزیزو، وہ اسی طرح اس کی آنکھیں جو تھی خدا نے پھیر لی اس سے. اور وہ کہتا ہے کہ ایک جگہ پہ تو یسوع مسیح یہ بھی کہتا ہے کہ یہ پیالہ جو ہے مجھ سے ٹل جائے، یعنی کہتا ہے یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے میری نہیں بلکہ باپ تیری مرضی ہو. یعنی 26 باب کی، یہاں پہ متی 26 باب کی جو ہے 39 آیت میں بھی ہے، یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے. تو اسی طرح وہ خدا تو پہلے یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ یہ پیالہ اگر ٹل سکتا ہے ٹل جائے، لیکن میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. یہاں پہ وہ کہتا ہے، یعنی ہم دیکھتے ہیں حوالے کو 39 میں کہتا ہے کہ پھر ذرا آگے بڑھا اور منہ کے بل گر کر یوں دعا کی آئے میرے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی نہ جیسا میں چاہتا ہوں ہو، بلکہ جیسا تو چاہتا ہے ویسے ہی ہو. یعنی وہ کہتا ہے کہ جیسے تو چاہتا ہے، یعنی دعائیں کی، التجائیں کی. اور اس نے جب اس کو لوکا کی انجیل اس کے 22 باب میں جب ہم 41 میں دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کا خون جو تھا بوندے بن کے گرا تھا، یعنی وہ بوندے بن کے زمین پہ ٹپکنا شروع، خون اس کا جو پسینہ تھا وہ خون بن کے گرنا شروع ہو گیا، تاکہ میرے عزیزو وہ اس بات کو ہم سمجھیں. اور کہتا ہے جو اس کو موت سے بچا سکتا تھا،
یعنی وہ جو موت سے بچا سکتا تھا، یعنی وہ کہتا اس پیالے کو تو مجھ سے اگر تو چاہتا ہے ٹل جائے، لیکن پھر بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اسی طرح میرے عزیزو موت سے بچا سکتا تھا۔ وہ کون سی موت تھی؟ یعنی وہ کہتا ہے یہاں پہ احمدی لوگ بھی جو کہتے ہیں کہ آیا یسوع مسیح آپ کا جو ہے، اسے یہاں پہ کہتے ہیں خدا ترسی کے سبب سے اس کی سنی گئی، وہ سنی گئی تھی، واقعی سنی گئی تھی دعا، لیکن وہ سنی گئی تھی، وہ موت تھی جو نگانی موت تھی، جو نگانی موت اس کو ابلیس دینا چاہتا تھا، اس کے منصوبے کو خراب کرنا چاہتا تھا۔ جو منصوبہ خدا نے دیا تھا وہ خدا کے منصوبے کو برباد کرنے کی کوشش کر رہا تھا ابلیس۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ وہاں تک صلیبی موت نہ یہ لے سکے، اس سے پہلے ہی اس کی کوشش تھی ابلیس کی کہ اسے میں یہیں پہ ہلاک کر دوں۔ گتسمنی کے باغ میں جب یسوع مسیح دعا کر رہا تھا، وہیں پر ہی اس کی کوشش تھی کہ خون جب اس کا پسینہ بن کے ٹپکنا شروع ہو گیا، ابلیس کا وہاں سے اٹیک شروع ہونا شروع ہو گیا، وہ نگانی موت سے۔ کیونکہ میرے عزیزو کہتا ہے کہ یہ نگانی موت جو ہے، نگان یا نگانی جو ہوتی ہے، پرانے عہد نامے میں 24 مرتبہ یہ آیا ہے، نئے عہد نامے میں 2 مرتبہ آیا ہے، ٹوٹل 27 مرتبہ لکھا گیا ہے۔ اور اسی طرح زبور کی کتاب میں وہ کہتا ہے، انہیں کچھ ہم اولڈ ٹیسٹامنٹ میں دیکھتے ہیں، کہتا ہے زبور 64 اس کی 7 عہد میں کہتا ہے لیکن خدا ان پر تیر چلائے گا، وہ نگان ہلاک ہو، نگان تیر سے زخمی ہو جائیں گے۔ یعنی نگان تیر کوئی پتہ نہیں کدھر سے آ جاتا ہے۔ ہم کئی بار سوچتے ہیں کہ یار حادثہ کیسے ہو جاتا ہے، حادثہ ایک دم اسی طرح ہی پتہ نہیں چلتا، انسان باہر جا رہا ہوتا ہے، کئی بار فٹ پاتھ پہ چل رہا ہوتا ہے، فٹ پاتھ کے اوپر گاڑی آ کے مار کے چلی جاتی ہے۔ تو اس قسم کی جو حادثاتی موتیں ہیں، ان سے خدا نے یعنی مسیح کو بچایا، حادثات سے بچایا، حادثات سے یعنی نگانی موت سے۔ کیونکہ یہ نگانی موت بھی یہاں پہ زبور ہم جب دیکھتے ہیں 64 میں 7 میں کہتا ہے لیکن خدا ان پر تیر چلائے گا، وہ نگان تیر سے زخمی ہو جائیں گے۔ اور میرے عزیزو اسی طرح ایوب اس کا 5 باب اس کی 3 عدد میں لکھا ہے، میں نے بیوقوف کو جڑ پکڑتے دیکھا ہے، پر نگان اس پر مسکن پر لعنت ہے، یعنی اس کے مسکن پر لعنت ہے، نگان لعنت ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو مسیح یسوع کو خدا نے واقعی موت سے بچایا تھا، مگر وہ موت صلیبی موت سے نہیں تھا بچایا۔ صلیبی موت تو وہ اس نے پہلے سے اس کے لیے لکھ دی ہوئی تھی، پہلے سے نبیوں کی معرفت پیشن گوئی دے دی گئی تھی، لیکن نگانی موت کے بارے میں کوئی پیشن گوئی نہیں ہے یسوع مسیح کی، کیونکہ اس نے اپنی جان خود دی تھی صلیب پر۔ کوئی کسی نبی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ اپنی جان وہ خود دے سکے۔ کوئی ایسا نبی پیغمبر کوئی دنیا میں گزرا نہیں ہے، نہ کوئی آئے گا، نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہوگا، کیونکہ میرے عزیزو یسوع مسیح تھا، خدا کا بیٹا تھا، جس کے پاس یہ شرف حاصل تھا کہ اس نے اپنی جان خود اپنی جان نہیں دے سکتا۔ کسی کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کب مرنا ہے، لیکن یسوع مسیح تھا، وہ مبارک ہستی تھی، مبارک ذات ہے، ذات الہی ہے، جس نے خود بتایا کہ میں نے فلاں دن مجھے پکڑوایا بھی جانا ہے۔ میرے پکڑوائے، جیسے پچھلے دنوں میں ہم سیکھ رہے تھے کہ اس نے اپنے جو شاگرد کے پاؤں دھوئے، پتہ بھی تھا کہ اس نے اس کو پکڑوانا ہے، لیکن پھر بھی اس کے پاؤں دھوئے۔ اور میرے عزیزو اسی طرح کہتا ہے اس لیے آفت اس پر نگان آ پڑے گی، یعنی امثال کی کتاب 6 باب 15 عدد میں لکھا ہے اس لیے آفت اس پر نگان آ پڑے گی، وہ یک لخت توڑ دیا جائے گا اور کوئی چارہ نہ ہوگا۔ یعنی میرے عزیزو خدا کے ہاتھ میں ہے، خدا نگانی موت بھی لوگوں کو ملتی ہے، نگانے تیر آ جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا، ادھر سے گولی آئی، ادھر سے آئی، اور لوگ گر جاتے ہیں، ہوائی گولی سے لوگ مر جاتے ہیں۔ تو وہ تھا جس سے خدا نے اپنے بیٹے کو بچایا تھا اس نگانی موت سے، کیونکہ ابلیس کو بہت تکلیف تھی،
ابلیس نہیں تھا چاہتا کہ صلیبی موت ہو، کیونکہ صلیبی موت ہی کی وجہ سے وہ میرے عزیزو وہ چاہ رہا تھا کہ صلیبی موت تک نہ پہنچے، صلیب تک نہ یہ پہنچ سکے، اس سے پہلے ہی ہلاک ہو جائے۔ اور میرے عزیزو آگے یہاں پہ لکھا ہے یرمیہ 15 باب کی 8 آیت میں، ان کی بیویوں میرے آگے سمندر کی ریت سے زیادہ ہو گئی، میں نے دوپہر کے وقت جوانوں کی مان پر غارت گر کو مسلط کیا، میں نے اس پر نگان عذاب و دہشت کو ڈال دیا۔ یہ کس نے ڈال دیا؟ خدا نے۔ تو کہتے ہیں ان کی بیویاں ریت کی طرح، ان کی بیویاں اتنی ہو گئی کہ ریت کے ذروں کی مانند ہو گئی، تو میں نے ان پر دوپہر کے وقت ان جوانوں کو مان پر غارت گر مسلط کیا اور ان پر نگان عذاب ڈال دیا اور دہشت میں ڈال دیا۔ اور اسی طرح ملاکی 3 باب اس کی 1 آیت میں لکھا ہے، نگان اپنی ہیکل میں موجود ہوگا۔ یعنی نگان، یہ نگان کا جو لفظ ہے، نگانی جو لفظ ہے، بائبل کا ہی ہے، اور بائبل میں یہ سارا کچھ ہمیں ملتا ہے کہ اس نے اس کو بچایا۔ نئے عہد نامے میں ہم دیکھتے ہیں خدا کی عدالت کے لیے چوکس ہمیں رہنے کی ضرورت ہے، ہمیں ہر وقت تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ وہ دن ہم کہتا ہے لوکا کی انجیل میں اس کا جو ہے 21 باب 34 آیت میں کہتا ہے، وہ دن تم پر پھندے کی طرح نگان آ پڑیں گے۔ یعنی وہ دن جو ہے، خدا کی عدالت جو ہے، آج لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ خدا کا وعدہ کہاں گیا، خدا کہاں ہے، یسوع کہاں ہے؟ وہ کہتا ہے میں دیکھ جلد آنے والا ہوں، اور وہ آیا ہی نہیں۔ لیکن یہاں پہ کہتا ہے وہ دن تم پر پھندے کی طرح آن پڑے گا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا عدالت کب لینے کے لیے وہ آ جائے گا۔ اور لوگ جو آج اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، انہیں خدا پوچھے گا۔ خدا کی آمد کے لیے تیار رہیں، ہم ہر وقت تیار رہیں۔ تسالونیکیوں 5 باب اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، ان پر اس طرح نگان ہلاکت آ پڑے گی۔ اور نگانی، یعنی نگانی جو ہے، نگانی پرانے عہد نامے میں 3 مرتبہ آیا لفظ نگانی۔ اسی طرح عموس 9 باب میں کہتا ہے خداوند زبردستوں پر نگانی ہلاکت ڈالتا ہے۔ اور میرے عزیزو، آج ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے، آج ہمیں اس بات میں قائم رہنا ہے، آج ہمیں خدا کے ساتھ بڑھتے جانا ہے۔ اور اسی طرح میرے عزیزو، ہم کچھ واقعات دیکھتے ہیں کہ جس سے اس کو بچایا گیا، یسوع مسیح کو اس نگانی موت سے بچایا گیا، اس کے بارے میں آج ہم دیکھتے ہیں لوکا کی انجیل میں کہ کہاں کہاں سے یسوع مسیح کو نگانی موت سے بچایا گیا۔ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ وہ تو سارا کچھ جانتا تھا، لیکن ابلیس جو ہے وہ نہیں تھا چاہتا، ابلیس نہیں تھا چاہتا کہ یہ پائے تکمیل تک پہنچے۔ ابلیس نے بہت سی رکاوٹیں ڈالی۔ یہاں پہ پہلے ہم دیکھتے ہیں لوکا 4 باب اس کی 28 آیت میں، ہاللویا، تھینک یو جیزس، تیرا شکر ہو، ہیرا بلارا رسینی منتنا۔ یہاں پہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، جیسے عبادت خانہ میں تھے، ان باتوں کو سنتے ہی قہر سے بھر گئے اور اٹھ کر اس کو شہر سے باہر نکال لائے اور اس پہاڑی کی چوٹی پر لے گئے جس پر ان کا شہر آباد تھا، تاکہ اسے سر کے بل گرا دے، مگر وہ ان کے بیچ میں سے نکل کر چلا گیا۔ یعنی یسوع مسیح کو جب انہوں نے یہ بات سنی تو وہ قہر میں آ گئے، قہر میں بڑھ گئے۔ یہ اس کی خدمت کے دوران کی بات ہے، یسوع مسیح کی خدمت کے دوران کی بات ہے کہ اسے پہاڑی کی چوٹی پر لے گئے اور وہاں سے گرانے کی کوشش کی۔ یہ بھی اٹیک تھا پہلا ابلیس کا، شیطان کا اٹیک تھا کہ اس کو نگانی موت سے مارا جائے۔ لیکن وہ یہی یسوع مسیح کا جو کام تھا، وہ ہر وقت دعا اسی لیے کرتا تھا، 24 دعا میں اسی لیے رہتا تھا
آج ہمیں بھی ضروری ہے کہ ہم دعائیں التجائیں منتیں کرتے رہیں تاکہ جو آپ کو خدا نے منصوبہ دیا ہے اس منصوبے کو آپ لیے آگے چلتے جائیں تاکہ ابلیس ہمیں اس منصوبے کو روک نہ سکے. کیونکہ میرے عزیزو جب رویا ملتی ہے انسان کو تو وہ خدا کا منصوبہ ہمیں ملتا ہے, وہ منصوبے کے تحت ہم چل رہے ہوتے ہیں. اسی طرح آج جتنوں کو بھی خدا نے رویا دی ہے, منصوبہ دیا ہوا ہے یا خدمت کرنے کا جذبہ دیا ہے, اس کے ساتھ رویا ضرور دی ہے. اسی طرح ہم سب اپنی اپنی رویا کے مطابق کام کر رہے ہیں. ہمیں اپنی رویا کو اگر قائم رکھنا ہے, آپ کی رویا تب ہی قائم رہے گی جب ابلیس کے واروں سے آپ بچنے کے لیے, جیسے یسوع مسیح زور زور سے پکار کر التجائیں کرتا تھا رو رو کے, تو اس کی خدا ترسی کے سبب سے سنی گئی, نگانی موت سے بچا, صلیبی موت سے نہیں بلکہ نگانی موت کہ جو ابلیس نے یہاں سے کوشش کی تھی. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ متی اور اس کے 2 باپ میں کہ پہلا اٹیک جو اس نے یہاں پہ کیا تھا وہ ہیرودیس کے تھرو کیا تھا. ہیرودیس کو اکسایا تھا اور 2 سال کے جو بچے قتل کروائے گئے تھے, وہاں پہ 2 سال کے جو بچوں کو قتل کیا گیا تھا, 2 سال کے, تو وہاں پہ ہم نے متی جب 16-21 میں جب پڑھتے ہیں کہ اس نے حکم جاری کیا کہ اس عمر کے بچوں کو کیا کریں, قتل کر دیں. ہیرودیس کی یہ سوچ تھی, ہیرودیس میں شیطان نے یہ کام کروایا تھا کہ وہ 2 سال کی عمر کے جو بچے ہیں اس میں مسیح بھی جو ہے وہ بھی قتل ہو جائے گا. لیکن میرے عزیزو خدا جو تھا اس وقت بھی خدا نے یسوع کو بچایا اور وہ آگے بڑا ہو گیا اور بھی پل گیا. اور اسی طرح میرے عزیزو یہودی لوگ جو تھے, ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کا 7واں باب اور اس کی ہم دیکھیں گے پہلی دوسری آیت میں. یہاں پہ لکھا ہے خدا کے کلام میں, اور ان باتوں کے بعد یسوع گلیل میں بڑھتا رہا کیونکہ یہودا میں پھرتا جائے گا, اور اس لیے کہ یہودی اس کے قتل, یعنی یہاں پہ بھی یہودی جو تھے قتل کرنے کی کوشش کر رہے تھے. یہاں پہ یہودی جو تھے چاہتے تھے کہ اس کو قتل کیا جائے. وہ وہاں پہ کہتا ہے کہ یہودی ان کے سامنے کوشش تھی کہ وہ قتل کیا کرے, لیکن پھر بھی خدا نے اسے بچایا. اور اسی طرح یوحنا 8 باپ ہے جو یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے پتھر اٹھائے تھے یسوع کو سنسار کرنے کے لیے. یہاں پہ کہتا ہے یوحنا 5ویں آیت میں کہتا ہے تو رات میں موسیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ایسی عورتوں کو, یعنی یہاں پہ وہی بات کر رہا ہے یعنی سنسار کے بارے میں, کہ ہمیں یہاں پہ ہمیں وہ بتاتا ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ سنسار ہو جائے, یعنی اسے بھی پتھروں سے پتھر مارے جائیں. اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ 59 آیت میں لکھا ہے, پس انہوں نے اسے مارنے کو پتھر اٹھائے مگر یسوع چھپ کر ہیکل سے نکل گیا. یعنی چھپ کر وہاں سے ہیکل سے نکل گیا, یعنی پتھر اٹھا لیے. اور اسی طرح میرے عزیزو یہ ساری حکمت جو تھی یا نکل جانے کی, آگے نکلنے کی, بڑھنے کی, یہ سارا یسوع مسیح کے اوپر جو انائنٹنگ تھی یہ باپ کی طرف سے تھی. باپ چاہتا تھا کہ اسے بچائے. ابلیس تو گتسمنی میں بھی چاہ رہا تھا کہ یہ صلیبی موت تک نہ پہنچ سکے, صلیبی موت اسے نہ ہو. اور اسی طرح میرے عزیزو آج ہمیں بھی اس بات کو دیکھنا ہے, آج ہمیں بھی خدا کے منصوبے کو لیتے ہوئے نگانی موت سے بچنا ہے, نگانی موت سے. اور ہم کئی بار ہم یہ کہہ دیتے ہیں, بہت سے کہہ دیتے ہیں کہ جی خدا والو لکھی سی دی انج. اور میرے عزیزو خدا جو لکھتا ہے وہ شرمناک موت نہیں ہوتی. خدا اپنے جو بھی اس کے منصوبے ہیں وہ راست ہوتے ہیں, اچھے ہوتے ہیں.
اور ایمانداروں کے لیے وہ تو زیادہ ہی اچھے ہوتے ہیں، کیونکہ ایمانداروں کی جتنی بھی بھاگ دوڑ ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ اذیت رسانی سے ہم نہیں بھاگ سکتے، کیونکہ اذیت رسانی جو ہے، یعنی جو ہمیں اذیت اگر دی جاتی ہے، یہ تو پہلے سے یسوع مسیح نے کہا ہوا ہے۔ اگر ہمیں مسیح کی خاطر سنسار کیا جاتا ہے، مسیح کی خاطر مارا جاتا ہے، اس سے ہم نہیں بھاگتے، اس سے ہمیں بھاگنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ مسیح یسوع نے پہلے سے کہا تھا کہ میرے نام سے لوگ تم سے عداوت رکھیں گے، لوگ تمہیں لعن طعن کریں گے، لوگ تمہارے ساتھ برے سلوک کریں گے، کیونکہ انہوں نے ہرے درخت کے ساتھ کیا ہے تو سوکھے کے ساتھ کیوں نہ کریں گے۔ اسی طرح میرے عزیزو، ہم اس بات سے نہیں بھاگتے، بلکہ نگانی موت اور یہ ہماری زندگیوں میں جو تکلیف پریشانی ہے، یہ سب کچھ ہے، یہ تو اگر مسیح کی خاطر ہے، اگر کلام کی خاطر ہے، تو ہمیں یہ برداشت کرنی ہے، کیونکہ یہ یسوع مسیح نے کہا ہوا ہے۔ اور میرے عزیزو، بہت سے لوگ ہیں جو کہ ملک چھوڑ جاتے ہیں کہ یہاں سے آزادی، کہتے ہیں کہ وہاں پہ ہم دوسرے ملکوں میں جائیں گے، آزاد ہوں گے، وہاں پہ آزادی ہمیں ملے گی، لیکن وہ یہاں کی آزادی یہاں سے آزادی چھوڑ کے وہاں میں اور قید میں جا کے پھنس جاتے ہیں۔ اسی طرح میرے عزیزو، آج آپ یسوع مسیح جہاں بھی تھا، یسوع مسیح ان کے بیچ میں تھا، لیکن ابلیس ان پہ ہاتھ نہیں ڈال سکا جب تک خدا باپ کی مرضی نہ ہو، جب تک اس کی مرضی نہ ہو۔ جب اس نے جلال چاہا، جب اس نے چاہا کہ یہ لوگ شہید ہوں اور میرے کلام پھیلے، اور جہاں پہ اس کی شہادت ہمیں جہاں پہ وہ شہید ہونے کے لیے کہے گا، وہاں پہ تو ہونا پڑے گا۔ تو کیونکہ میرے عزیزو، ایک بکس میں کوئی لکھتا ہے، خادم نے کچھ لکھا ہے، کہتا ہے کہ جب پطرس وہاں سے بھاگ رہا تھا، یعنی نکل رہا تھا، اس کو پتا چلا کہ آگے پکڑنے والے ہیں، ان کو صلیب کے لیے صلیب دینا ہے، تو وہ واپس آ رہا تھا وہاں سے نکل کے، تو آگے سے اس کو یسوع مسیح ملا، تو اس نے کہا کہ بھئی کدھر جا رہے ہو پطرس کدھر جا رہے ہو؟ کہتا میں ادھر جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا یسوع مسیح آپ کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں پھر جا رہا ہوں صلیب کے لیے، تو بھاگ گیا صلیب سے۔ اسی طرح میرے عزیزو، پھر وہ پطرس واپس گیا اور اسے الٹا صلیب چڑھایا گیا۔ اسی طرح میرے عزیزو، آج ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے۔ کہتا ہے اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں زور زور سے پکار کر، آنسو بہا کر اسی سے دعائیں اور التجائیں کی جو اس کو موت سے بچا سکتا تھا، اور خدا ترسی کے سبب سے اس کی سنی گئی۔ یعنی آج ہمیں اس بات کے بارے میں سیکھا ہے یہاں پہ کہ وہ کون سی موت تھی۔ واقعی وہ موت سے بچا ضرور تھا، مگر وہ صلیبی موت سے نہیں تھا بچا۔ ہاں، آج اگر احمدی کہتے ہیں کہ مسیح تو آپ کا بچ گیا، ہاں وہ بچا تھا، مگر وہ بچا اس موت سے تھا جو نگانی موت تھی، صلیبی موت سے نہیں۔ صلیبی موت تو پوری دنیا کے لیے تھی، پوری دنیا نے نجات پانی تھی، پوری دنیا کے ہر بشر نے نجات پانی تھی صلیب کے وسیلہ سے۔ اور اسی طرح میرے عزیزو، خداوند ہمیں برکت دے اس کلام کو اور آگے پھیلانے کی اور اس کو سمجھنے کی۔ اور اسی طرح میرے عزیزو، آج ہم اس بات کو سمجھے ہیں کہ خدا کا منصوبہ جو مسیح یسوع میں تھا، اس کو بھی برباد کرنے کے لیے، اس کو بھی خراب کرنے کے لیے شیطان نے کوشش کی۔ شیطان نے اس کو آزمایا، 40 دن آزمایا، وہاں پہ بیابان میں آزمایا گیا، پھر ہیکل کے کنگرے پر جا کے کھڑا کر دیا۔ کہتا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو یہاں سے چھلانگ مار دے، کیونکہ تیری بائبل لکھا ہے کہ تجھے فرشتے ہاتھوں میں اٹھا لیں گے۔ یعنی دھوکہ وہاں پہ بھی دے رہا ہے، جا کے شیطان دھوکہ دے رہا ہے کہ یہاں سے چھلانگ مار دے، لیکن اس نے بھی، اس کے اندر کلام تھا۔ جیسے پچھلے دنوں میں ایک سسٹر بتا رہی تھی یہاں پہ کہ جب کلام ہمارے ساتھ ہوتا ہے، کلام ہمارے اندر ہوتا ہے، یا کلام کے تابع ہم رہتے ہیں، تو ہم فٹ جواب دے سکتے ہیں۔ اسی طرح مسیح یسوع نے بھی اسے جواب دیا کہ اپنے خداوند کو تو نہ آزما۔ اسی طرح میرے عزیزو، وہاں پہ بھی اس نے ابلیس کو شکست دی۔ ابلیس چاہتا تھا کہ سر کے بل گر کے یہیں پہ ختم ہو جائے اور صلیب تک نہ پہنچ سکے۔ آج بھی میرے عزیزو، آپ کو جو کام خدا نے دیے ہیں اسے دل جمی سے کریں، اور دن رات ہر وقت التجائیں کیا کرے، منتیں کیا کرے
دعائیں کیا کریں تاکہ آپ خدا کے اس دور کو، اس کام کو لے کر آگے بڑھتے جائیں، کیونکہ ابلیس نہیں چاہتا کہ ہم جو یہ کام کر رہے ہیں، کہ یہ ہم جو کام کر رہے ہیں اسے پسند نہیں ہے، کہ اسے تکلیف ہے اسے. کیونکہ میرے عزیزو، آج لوگ جب نجات پاتے ہیں، جب اپنے گناہوں سے اقرار کرتے ہیں، جب وہ مسیح یسوع کی طرف آتے ہیں، اپنے مذاہب چھوڑ کے مسیح یسوع کی طرف آتے ہیں، تو ابلیس کو دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے اور شرمندہ ہوتا ہے ابلیس، اور اسی طرح وہ سازشیں بھی کرتا ہے مسیح قوم کے خلاف. آج میرے عزیزو، خداوند آپ کو برکت دے اس کلام کو سمجھنے کی اور اس میں عمل کرنے کی، اور مسیح یسوع کا جو منصوبہ تھا وہ پورا ہوا. اور اسی طرح آج خدا میری یہ التجا ہے، دعا ہے کہ خدا آپ کے بھی جو خدا نے آپ کو رویا دی ہے، منصوبے دیے ہیں، وہ سارے کے سارے پورے ہو سکے، ابلیس اسے برباد نہ کر دے. کیونکہ میرے عزیزو، آج بہت سے لوگ، بہت سے منصوبے، بہت سے رویا ملتی ہے، مگر شیطان انہیں لالچ میں ڈال کے، کسی نہ کسی بات میں ڈال کے، کسی نہ کسی گناہ میں ڈال کے، بدی میں ڈال کے، وہ سارے کے سارے اس کے منصوبے اور خدمت کو خراب کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے. اور وہ ساری کی ساری منسٹریاں بہت سی خراب ہو گئی ہیں، بہت سے لوگ خراب ہو گئے ہیں، بہت سے جو خدمت کرتے تھے وہ نظر ہی نہیں آتے خدمت کدھر کر رہے ہیں. اور اسی طرح میرے عزیزو، آپ خوش قسمت لوگ ہیں جن کی خدمتیں سامنے نظر آ رہی ہیں. خداوند آپ کے ساتھ ہے اور رہے گا، اور ہمیشہ تک اس سے التجائیں کریں، منت کریں، تاکہ ہم جس طرح مسیح نے خدا کے منصوبے کو پورا کیا، ہم بھی اس کے منصوبے کو پورا کریں، ارشاد عظیم کو پورا کر سکے. مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو. خداوند آپ کو برکت دے. آمین آمین.